अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सिरातुल मुस्तकीम कोर्स में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा न्यू लेसन है पारा 13। पारा 13 वमा उबर्रियु के नाम से मौसूम है। इसमें सूरह यूसुफ, सूरह रअद, सूरह इब्राहिम और सूरह हिज्र की आयात हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत देखें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत है आयत नंबर 53। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूई इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। और मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई पर उकसाता है, मगर जिस पर मेरा रब रहम करे, बेशक मेरा रब गफूरुर रहीम है, यानी बहुत माफ़ करने वाला है। तो ये जो अल्फाज हैं मुफस्सिरीन के बीच में इख्तिलाफ है। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये वमा उबर्रिउ नफ्सी कहने वाले खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी ये जो अल्फाज कहने वाली अज़ीज़ मिस्र की बीवी भी हैं, और वो इस तरह से अपने नफ्स के बारे में कह रही हैं कि क्योंकि उनको वो काफ़ी उनके अंदर इस्लाह हो गई थी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे पाक साफ़ जो है ना उनकी जो है ऐसे शख्स से उनकी जो है साथी थी। तो इस तरह से मुफस्सिरीन कहते हैं कि उनके अंदर भी काफ़ी इस्लाह, काफ़ी सुधार हो गया था। आखिरी में जाके उन्होंने अपने ही के बारे में अल्लाह से माफ़ी माँगी और अल्लाह से अपने बारे में अल्लाह से तौबा की, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे, और हमने जो कुछ भी कर गुज़रे हैं और हम जो बचे हैं इसलिए बचे हैं कि अल्लाह ताला की ही बख्शिश और उस अल्लाह ताला की रहमत की वजह से अल्लाह तबारक तआला ने मुझे बुराई से बचाया है। वरना तो मेरा नफ्स तो मुझे सिर्फ़ उसी बुराई पे ही क्या करने वाला था, उभारने वाला था। और मुफस्सिरीन कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी फरमा रहे हैं कि क्या है, यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि बेशक ये जो मेरा नफ्स है ना, ये तो सिर्फ़ बरी पे ही उभारता है, बेशक नफ्स तो बुराई पर ही उकसाता है। मगर उसको ही बचा सकता है, वही बच सकता है जिस पर अल्लाह तबारक तआला की ख़ास रहमत हो। तो नफ्स की बुराई से बच जाना भी इंसान का अपना कमाल नहीं होता है। ये दरअसल अल्लाह तबारक तआला की रहमत और फ़ज़ल होता है। और आप देखिए कि इतने बड़े अम्बिया हैं और वो भी कह रहे हैं कि मैं नहीं बचा इल्ला की माँ रहम, यानी कि जिस पर अल्लाह तबारक तआला ने रहम किया हो। तो बुराई से नफ्स की बच जाना ये अल्लाह ताला की रहमत होती है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि बेशक मेरा रब क्या है, बहुत गफूर रहीम है, बहुत माफ़ करने वाला है। तो आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से कभी भी नहीं उम्मीद होना चाहिए, कभी भी नाउम्मीद ना हो, है ना? और आप देखिए कोई भी छोटे-मोटे गलती गुनाह इंसान से होते रहते हैं, और ख़ास करके जब आप इस फ़ील्ड में आते हैं, कुरान की फ़ील्ड में आते हैं, तो फिर शैतान के हमले बराबर मुसलसल होते रहते हैं। ना चाहते हुए भी इंसान काफ़ी कुछ ऐसा कर जाता है कि उसको अपने ऊपर काफ़ी मलामत होती है, और काफ़ी जो है ना अफ़सोस भी होता है कि हमने काश ये काम ना किया होता, कि वाक़ई में हमने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो हमेशा याद रखें कि मेरा रब क्या है, गफ़ूर और रहीम है, बहुत माफ़ करने वाला है, बहुत दरगुज़र करने वाला है। कभी कोई गुनाह आपको इतना ना आप पर हावी हो जाए कि आप सोचें कि हम लोग सुसाइड ही कर लें। कभी भी इस तरफ मत जाइएगा, क्योंकि ये शैतान का बहुत बड़ा हमला होता है इंसान को, उसके वो जो है बुराई में इतनी बड़ी मुब्तला करा के फिर उसको क्या करना चाहता है, हमेशा जहन्नुम का उसको उसमें जाने के लिए ज़रिया बनाना चाहता है ना। तो कभी भी इंसान सुसाइड की तरफ जाने का ना सोचे, किसी को मारने का ना सोचे, और बस क्या सोचे कि अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी नाउम्मीद ना हो। बस ये सोचे, बस हमेशा ये ख़्याल करे, कैसा भी बड़ा गुनाह हो गया है, बार-बार बचते हैं फिर भी वो गुनाह हो जाता है, लेकिन बचे, अपनी इस्लाह करे, और फिर क्या करे, अल्लाह ताला पर हमेशा ये उम्मीद रखे कि क्या है, अल्लाह ताला बख्शने वाले हैं, माफ़ कर देने वाले हैं, बख्शिश वाले हैं। आयत 54 देखें। और बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे अपनी ज़ात के लिए मखसूस करूँगा। फिर जब उसने यूसुफ से गुफ्तगू की तो कहा, यकीनन आज तू हमारे यहाँ मर्तबे वाला अमीन है। यूसुफ ने कहा, मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों पर मुक़र्रर कर दीजिए, बेशक मैं खूब निगहबानी करने वाला हूँ, खूब जानने वाला हूँ। तो इस आयत से पता चलता है, इस बात से यहाँ पे इस आयत से बात पता चलती है
कि अगर इंसान के पास ना कुछ सलाहियतें हैं, कुछ अल्लाह तबारक तआला ने हुनर दिया हुआ है और फिर सामने वाले को बहुत सख्त ज़रूरत है और तो फिर अपने आप को वहाँ पे वो उसको पेश कर देना चाहिए, ठीक है? तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी अपने आप को पेश कर दिया। उनको कोई ओहदों की या मिस्र का राजा बनने की उनको कोई ख़्वाहिश नहीं थी। लेकिन क्या था, उन्होंने देखा कि मामलात बहुत ख़राब है और यहाँ पर जब तक कि हम इसको खुद यहाँ पे खड़े होके हैंडल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत मामला ख़राब होता चला जाएगा इसलिए। तो आम हालात में अगरचे ओहदों की तलब जायज़ नहीं है, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस कदम उठाने से ये बात मालूम होती है कि ख़ास हालात में अगर कोई शख्स ये समझता है कि कौम और मुल्क को जो खतरा अभी आने वाला है, तो उनसे निपटने की अच्छी सलाहियतें अगर मेरे अंदर हैं, तो जो दूसरों में नहीं है, तो वो अपनी काबिलियत के मुताबिक ऐसा कर सकता है कि वो अपने आप को सामने पेश कर सकता है। ठीक है? आयत देखिए, आयत नंबर 56। और इस तरह हमने यूसुफ को ज़मीन में इक़्तिदार दिया और वो उसमें जहाँ चाहता था क़याम करता था। हम अपनी रहमत से जिसे चाहते नवाज़ते हैं और हम नेकियों का अजर ज़ाया नहीं करते हैं। ये और यकीनन आखिरत का अजर बेहतर है उनके लिए जो ईमान लाए हैं और उन्होंने तक़वा इख्तियार किया है। ठीक है? तो अक्सर डर लगता है ना इंसान को आखिरत के बारे में कि आखिरत में हमारा क्या मामला होगा, हमारे साथ कैसा होगा? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि यकीनन आखिरत का तो अजर बेहतर है, लेकिन उनके लिए, किनके लिए? पहली शर्त है ईमान। ईमान लाए और फिर दूसरा क्या है कि वो ज़िंदगी भर उन्होंने तक़वा इख्तियार किया, बच-बच के चले हैं। ठीक है? आयत देखिए, आयत नंबर 58। और यूसुफ के भाई गल्ला लेने आए और उसके पास पहुँचे, तो उसने उन्हें पहचान लिया और वे उसे नहीं पहचानते थे। और जब उसने उनका सामान तैयार करवाया तो कहा, मेरे पास अपना जो है भाई लाना। क्या तुमने नहीं देखा कि मैं माप यानी गल्ला पूरा भर के देता हूँ और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज़ हूँ? फिर अगर तुम उसे मेरे पास ना लाए, तो तुम्हारे लिए मेरे पास कोई गल्ला नहीं है और ना तुम मेरे करीब आना। उन्होंने कहा, हम उसके बाप से भी उसे माँगेंगे और यकीनन हम ये करेंगे। और यूसुफ ने अपने खादिमों से कहा, उसकी नकदी उनके सामान में रख दो, यानी कि जो पैसों से दे के उन्होंने गल्ला खरीदा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वापस से उनके सामान में रखवा दिया। ताकि वो जब अपने घरवालों में पहुँचे तो उसे पहचान लें, शायद वे वापस आएँ। फिर जब वो अपने गल्ले फिर जब वे अपने बाप के पास लौटे तो बोले, अब्बाजान, हमारे लिए माप यानी गल्ला रोक दिया गया है। लिहाज़ा तू हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए कि हम माप यानी गल्ला और लाएँ और बेशक हम उसकी हिफाज़त करने वाले हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इसके बारे में तुम्हारा एतबार कर लूँ, जैसे पहले उसके भाई के बारे में तुम पर एतबार किया था? यानी कि अब जो है ना, एक बार देखें कि इंसान का जब भरोसा टूट जाता है, तो बार-बार नहीं भरोसा किया जा सकता है। तो इनके भाइयों ने बचपन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बुरा भी किया था और जान से मारने की कोशिश भी की थी और अब क्या कर रहे थे कि दूसरे छोटे वाले भाई को साथ में भेज दीजिए। तो बाप ने कहा कि देखो, इससे पहले तुमने हमारे बेटे के साथ क्या किया और अब फिर तुम कहते हो कि फिर एतबार कर लीजिए। चुनाचे उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ही बेहतर मुहाफ़िज़ है और वो सब मेहरबानों से ज़्यादा रहम करने वाला है। यानी कि आप देखिए कि औलाद होते हैं, बच्चे होते हैं, नादान होते हैं और फिर क्या है, ऐसा नहीं कि माँ-बाप उनको दरगुज़र ना करे या माफ़ ना करे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उनके साथ उस बच्चे को भेज दिया, यानी कि उनकी इस्लाह कराई और फिर क्या किया, अपने बच्चे को उनके साथ में भेज दिया और फिर क्या फरमाया कि सबसे जो बेहतर मुहाफ़िज़ है वो अल्लाह तबारक तआला है और सब मेहरबानों से ज़्यादा रहम करने वाले हैं। और जब उन्होंने अपना सामान खोला तो अपनी पूँजी पाई, तो जो लौटा दी गई थी उनको, तो वो बोले, अब्बाजान, हमें क्या चाहिए? ये हमारी पूँजी हमें लौटा दी गई है और हम अपने घरवालों के लिए गल्ला लाएँगे और अपने भाई की भी हिफ़ाज़त करेंगे और हम एक ऊँट माप का गल्ला लाएँगे। और यह माप यानी गल्ला मिलना तो हम हमें बहुत आसान है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उसे तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं भेजूँगा जब तक कि तुम मुझे अल्लाह का पुख्ता अहद ना दो, कि तुम इसे ज़रूर मेरे पास लाओगे, सिवाय उसके कि तुम घिर जाओ, यानी कि किसी परेशानी में पड़ जाओ, मशक्कत में पड़ जाओ। फिर जब उन्होंने उसे पुख्ता अहद दिया तो वो बोला, जो कुछ हम कहते हैं अल्लाह उस पर ज़ामिन है। और उसने कहा, ए मेरे बेटे, तुम एक ही दरवाज़े से दाखिल ना होना बल्कि अलग-अलग दरवाज़े से दाखिल होना और तुम्हें अल्लाह की तकदीर ज़रा भी नहीं बचा सकता। बस यानी कि तदबीर तो इंसान कर सकता, अगर तकदीर में अल्लाह तबारक तआला ने कोई मुसीबत लिख दी है तो फिर तकदीर से ज़रा भी कोई बच नहीं सकता है। तो हुक्म तो अल्लाह ही का ही है। तो उसी पर मैंने भरोसा किया है और तवक्कुल करने वालों को उसी पर तवक्कुल करना चाहिए।
تو یعنی کہ یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنا اگرچہ توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن پورے طور پر اللہ پر اعتماد، یعنی پورا بھرپور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اور حدیثوں میں بیان ہوئی ہے. جیسے ایک حدیث میں فرمایا، میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے. اور وہ یہ لوگ کیا ہوں گے؟ ان کی خاصیت کیا تھی کہ وہ نہ دم کراتے تھے، نہ بدشگونی لیتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے. بخاری کی حدیث نمبر 6472. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ہر وقت ایسا نہیں کرتے تھے کہ ہر انسان سے یا کسی چیزوں سے یا سامان سے جو بدشگنی لیتے ہیں نا، تو اس طرح سے وہ بدشگنی بھی نہیں لیتے تھے. تو جیسے کانچ ٹوٹ جاتا ہے تو کہتے لوگ بدشگن ہو گیا، یا کچھ گھر میں جو بلی راستہ کاٹ گئی تو بدشگن ہو گیا، یا کوئی بیوہ عورت آ گئی سامنے، اس کا صبح صبح مارننگ میں چہرہ دیکھ لیا، فیس دیکھ لیا، تو کہتے لو یہ تو بدشگن ہو گیا. یہ کسی نے چھینک دیا تو بدشگن، یا کھاس دیا تو بدشگن، نہ جانے کیا کیا بدشگنوں کے نام پہ آج ہمارے سوشل میں پھیلا ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ نہیں لیتے تھے، وہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتے تھے. کہتے تھے نہیں، کسی نے ٹھیکا تو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ کرے گا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. وہ ایسا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور نہ ہی وہ گنڈے تعویذ، جیسے آج جو پروفیشنل لوگوں کا بن گیا ہے نا، گنڈا تعویذ لٹکا لٹکا کے اور پھر اسی کی طرف انسان دوڑ رہا ہے، جا رہا ہے. بس میری جاب لگ جائے، یا کسی کی شادی ہو جائے، یا پھر کسی کا کچھ ہو جائے، تو تمام طرح کے انسان ایسے لوگوں نے پروفیشنلائز اپنے کر رکھا ہے، بزنس چمکا رکھا ہے. تعویذ دیتے ہیں، گنڈے دیتے ہیں، چینی کی پلیٹوں میں نہ جانے کیا کیا لکھتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ کنفرمیشن بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا ہی سہارا لیتے، نہ جانے وہ کیا کیا لکھ دیتے ہیں، نمبرز میں لکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہیں قرآن میں آپ نے نمبرز دیکھے ہیں کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو قرآن پورا عربی میں نازل کیا، تو پھر یہ نمبروں کی گنتی کہاں سے آ گئی؟ کوڈ ورڈ کہاں سے آ گیا ہے نا؟ تو پھر یہ سب کیا درست نہیں ہے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھی اور آپ نے اپنے اوپر دم کری، وہ تو جائز ہے. قرآن کی کوئی بھی آیت آپ پڑھیں اور اس کے اوپر دم کر لیں، یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے جو آج پروفیشنلائز جو آج لوگ بیٹھے ہیں شاپس اپنے کھول کر کے، اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ کیا جادو ٹونا فلا فلا نہ جانے کیا کیا کر کے وہ ان کا اپنا ایڈورٹائزمنٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ سب صحیح نہیں ہوتا ہے. ہر کوئی تعویذ لکھنے والا درست نہیں ہوتا ہے. ان کی تعویذوں میں جب آپ کو عربک آئے گی نا سمجھ میں، تو آپ دیکھیں گے کہ عربک میں ہی وہ لکھتے ہیں، لیکن وہ قرآن کی آیت نہیں ہوتی ہے. اس میں عربک میں ہی وہ شیاطین سے مدد حاصل کرتے ہیں، شیطان سے مدد مانگتے ہیں، اور عربک میں ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی قرآن کی آیت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے آج کے زمانے میں جو فتنہ کا زمانہ ہے. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میری امت کے جو 70,000 جو لوگ ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے جنت میں، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی بھی کوئی بھی شرک نہیں کیا، اور نہ وہ دم جھاڑ پھونک میں کراتے تھے، اور نہ وہ بدشگنی لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے جنت میں انشاءاللہ. اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے، اور ہم سب کبھی بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ ہونا نصیب ہو جائے. ہم سب کے والدین کا، ہم سب کے خاندان والوں کا، ہم سب کا، ہم سب کی اولادوں کا. آمین یا رب العالمین. آیت دیکھیے، آیت نمبر 68. اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، اور انہیں اللہ سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا تھا، مگر یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی، سو وہ پوری کر چکا. اور بلا شبہ ہمارے تعلیم دینے کی وجہ سے وہ علم والا تھا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے ہیں. اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا اور کہا، بے شک میرا بھائی، میں تیرا بھائی ہوں، لہٰذا تو اس کا غم نہ کر، وہ جو کچھ وہ کرتے ہیں. پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، اے قافلے والو، یقیناً تم چور ہو. وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں، اور جو شخص اسے لائے اس کے لیے ایک اونٹ بھر غلہ ہے، اور اس کا ضامن بھی ہوں میں اس کا. تو وہ بولے، اللہ کی قسم، تمہیں علم ہے کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں، اور نہ ہی ہم چور ہیں. انہوں نے کہا، پھر اس چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ تو وہ بولے، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے وہی شخص اس کا بدلہ ہے.
ہم ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ یوسف اپنے بھائی کے بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لینے لگا، پھر اس نے اپنے بھائی کے بارے میں بھائی کے بورے سے وہ پیالہ نکال لیا۔ اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، وہ اس بادشاہ کے قانون کے حساب سے تو اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے ہم جس کے چاہے درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک زیادہ علم والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت پیاری سی آیت ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ کبھی بھی انسان اپنے آپ کو بہت بڑا عالم نہ سمجھے۔ جب بھی یہ خیال آئے تو یہ یاد رکھے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک بہت بڑا عالم ہوتا ہے، اور سب سے بڑا اللہ عالم ہے، اللہ تعالیٰ علم والے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں عاجزی کرنا سکھاتی ہے نا، کیونکہ علم آنے کے بعد انسان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے پھر تکبر آتا ہے۔ ابلیس کے پاس کیا علم نہیں تھا؟ اس کے پاس بھی علم تھا، اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی نا، اس نے لیکن کیا کیا؟ اسے تکبر آ گیا۔ تو ہمیشہ علم آنے کے بعد انسان کے اندر عاجزی آنی چاہیے، عاجزی، کبھی بھی تکبر نہیں آنا چاہیے۔ آیت ہے کہ آیت نمبر 77، انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اسے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ چنانچہ یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپائی اور ان پر ظاہر نہیں کی۔ کہا تم بہت ہی برے درجے پر ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اے عزیز، بے شک اس کا باپ بوڑھا بڑی عمر کا ہے، چنانچہ آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجیے، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں، محسنین ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی اس کے سوا کسی اور کو پکڑے، تب تو بے شک ہم ظالم ہوئے۔ پھر جب وہ اس سے نامید ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کیا۔ ان کے بڑے نے کہا کیا تمہیں علم ہے کیا تمہیں علم نہیں کہ بے شک تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں تم قصور کر چکے ہو، چنانچہ میں تو اس سرزمین کو یعنی اس ملک کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے حکم دے، یہاں اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور کہو ابا جان، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہمیں علم تھا، اور ہمیں غیب کی خبر نہ تھی، اور آپ اس بستی والوں میں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم رہے ہیں، اور اس قافلوں سے جس میں ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں میں ایک بری بات بنانا یعنی تیار کر دی ہے، چنانچہ صبر ہی بہتر ہے، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہی عالم اور حکیم ہے۔ اور وہ ان سے منہ پھیر کر بولا ہائے افسوس یوسف پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، اور غم وہ غم سے بھرا ہوا ہو گیا۔ بیٹے بولے اللہ کی قسم، آپ یوسف کو یا سدا سدا ہمیشہ یعنی یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ غم سے گھل جائیں یا ہلاک ہو جائیں۔ تو یہاں پر جو الفاظ آیا ہے، انہوں نے کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے غم میں کہ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین، کہ اللہ کی قسم آپ یوسف کو ہمیشہ ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ غم میں گھل جائے یا ہلاک ہو جائے۔ تو ہرادن کے جو معنی ہیں، ہرس کے اس جسمانی بیماری یا عقل کی کمزوری کو کہتے ہیں جو بڑھاپے یا لگاتار صدمے کی وجہ سے انسان کو لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوسف علیہ السلام کے ذکر سے بھائیوں کی حسد کی آگ پھر بھڑک اٹھی، اور اپنے باپ کو انہوں نے کہا کہ آپ کیا ہے ہرادن، یعنی کہ آپ بہت زبردست جو ہے نا غم میں گرفتار ہو گئے ہیں اس طریقے سے، یا تو آپ بالکل ہی پریشان ہیں اور یا غم کا شکوہ کرتے ہیں، اور پھر کیا ہے ساتھ ہی ساتھ کیا ہے آپ غم میں گھلے جا رہے ہیں، اور آپ ہلاک ہی، یہاں تک کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہلاک ہی ہو جائیں، اتنی زیادہ آپ غم یوسف علیہ السلام کے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کے جو بڑے بیٹے تھے انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے فرمایا۔ اب یعقوب علیہ السلام کا جواب دیکھیے، انہوں نے کیا پیارا سا جواب دیا۔ انہوں نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اللہ سے ہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ ٹھیک ہے، تو انما اشکو، بے شک میرا غم، میری پریشانی، سب کچھ میں اس سب کا شکوہ کس سے کرتا ہوں؟ وحزنی الی اللہ،
کہ میں اپنی غم پریشانی سب کس سے کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں۔ تو بہت پیاری سی آیت ہے، آیت آف دا ڈے ہے۔ تو جب بھی کبھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی غم ہو، جب بھی زندگی میں کیسے بھی تکلیفیں آئیں، کوئی بھی تکلیف آئے، مصیبت آئے، بیماری آئے اور پریشانی آئے، تو یہی دعا پڑھنا شروع کر دیں۔ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے اور انبیاء کی دعا ہے، اور انبیاء کی دعا کیا ہوتی ہے؟ خاص ہوتی ہے۔ اور انہوں نے فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اے میرے بچوں، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، اے عزیز مصر، اور ہمیں اور ہمارے گھر والے، یعنی کہ جو تکلیف پہنچی ہے، ہم ہم ناقص پونجی لائے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو جو تکلیف پہنچی ہے، یعنی کہ اور ہم ناقص پونجی لائے ہیں، چنانچہ آپ ہمیں پورا ماپ دے دیجیے اور ہم پر صدقہ خیرات کر دیجیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ سگے بھائی تھے اور اپنے جو یوسف ہے بھائی، انہی سے کیا ہے؟ صدقہ خیرات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تو جب تم نادان تھے؟ تو وہ بولے، کیا تم واقعی میں تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور میرا بھائی، اور یہ میرا بھائی ہے یعنی بنیامین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آپ کو یہی آیت ملے گی کہ اللہ تعالیٰ صبر اور جو تقوی کرنے والے ہیں ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں، ہے نا؟ تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ ہم نے فلاں شخص کے ساتھ نیکی کی اور اس نے ہمیں اس کا یہ بدلہ دیا، ہے نا، اور اس طرح سے میرا یہ ساتھ برا سلوک کیا، تو آپ نیکی کرے کیا کرے بھول جائے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے نا نیکی، ہمیشہ یہ دھیان رکھیں۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرما ہی رہے ہیں آیت میں کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے، اس کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کو دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر فضیلت دی ہے، اور بلا شبہ ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا، تم پر کوئی آج الزام نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، اور ہم سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنا پیغمبرانہ شان کے مطابق معافی اور درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ جو ہوا سو ہوا، آج تمہیں کوئی سزا اور ملامت نہیں کی جائے گی۔ مکہ فتح ہونے والے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ان کافروں اور قریش کے سرداروں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھی، یہی الفاظ ارشاد فرمائے، انہیں معاف کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بے پناہ کا اندازہ اس حدیث سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس روز اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے، اور اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے، اور اس کا ایک حصہ اپنی تمام مخلوقات میں بھیج دیا۔ چنانچہ اگر کافر یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کس قدر رحمت ہے تو وہ کبھی جنت سے مایوس نہ ہو، اور مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کس قدر عذاب ہے تو وہ جہنم سے بے خوف نہ رہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6469 ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 93، تم میری یہ قمیض لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا یعنی دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور تم اپنے تمام گھر والوں یعنی بیوی بچوں اور جتنے بھی رشتے دار سب کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ مصر سے چلا تو ان کے باپ نے کہا، بے شک یوسف کی مہک میں پاتا ہوں اگر انہوں نے کہا کہ بے شک مجھے یوسف کی مہک آ رہی ہے، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھے، یعنی بچوں سے کہا۔ تو وہ سب بولے، اللہ کی پناہ، اللہ کی قسم، بلا شبہ آپ اپنی پرانی غلط فہمی میں ہیں، یعنی کہ بس آپ کو ایک غلطی ہے، کوئی مہک نہیں آ رہی۔ پھر جب خوشخبری دینے والا
آیا اس نے وہ قمیض اس کے چہرے پر ڈالی تو وہ بینا ہو گیا۔ یعقوب نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ تو انہوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ یعقوب نے کہا جلد ہی میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا، بے شک وہی غفور الرحیم ہے۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو امن سے رہو گے۔ اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور سب اس کے آگے سجدے میں گر گئے۔ تو یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کہ یہ سب اس کے آگے یعنی یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئے۔ تو یہ وہی اس خواب کی تعبیر تھی جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا۔ تو خر لہو سجدن کے الفاظ بتلاتے ہیں کہ زمین پر یوسف کے سامنے سجدے میں سب گر پڑے، یعنی یہ سجدہ سجدہ ہی کے معنی میں ہے، لیکن یہ سجدہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے۔ سجدہ تعظیمی عبادت نہیں ہے، اور سجدہ تعظیمی حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ اسلام میں شرک کے دروازے کو بند کرنے کے لیے سجدہ تعظیموں کو اب کیا کر دیا گیا؟ حرام کر دیا گیا، اور سجدہ تعظیمی اب کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کسی کو جھک کر آداب یا سلام بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دیا، اور اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے قید سے نکالا۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام سارے اللہ کی نعمتوں کو گن رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے قید سے نکالا، اور یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے قید سے نکالا اور مجھے دیہات سے یہاں لے آیا، یعنی کہ جہاں یہ پیدا ہوئے پلے بڑے چھوٹے سے تھے نا، وہاں سے ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، تو وہ ایک آؤٹ آف ایریا تھا، ایک دیہات ٹائپ کا ایریا تھا، قصبہ تھا، تو اتنے بڑے سٹی میں اب آ گئے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی نعمت تھی، یہ بھی قید سے نکالا، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت اور رحمت تھی۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ فساد ڈال دیا۔ اب کیا تھا، سارا فساد ختم ہو چکا تھا نا، بھائی لوگ سب لوگ آ گئے تھے وہاں پاس میں۔ تو میرا جو رب ہے وہ فرما رہے بے شک میرا رب باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے، بے شک وہی عالم اور حکیم ہے، سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا۔ یعنی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں نہیں گن رہے ہیں جو تکالیف کی تھی، جو مصیبتوں کی تھی، جو پریشانیوں کی تھی۔ اللہ نے جو انعامات دیے وہ اس کو گن رہے ہیں۔ آپ ذرا ہم سب اپنا جائزہ لیں، ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں، ہم اس کو یاد کر کے کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور بس ہمارا تو کیا ہوتا ہے، اکثریت کا معاملہ کیا ہوتا ہے، جو چیزیں نہیں ہیں انہیں کو ہم روتے رہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، اور بس ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ایک طویل عرصہ جیل میں گزارا، انہوں نے اس کا ایک بار بھی نہیں ذکر کیا۔ ہاں، جیل سے نکالے گئے، اتنی بڑی نعمت کو اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کے اوپر وہ ہائی لائٹ کر کے انہوں نے اس کے اوپر شکر ادا کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہمیں بھی یہی سبق لینا چاہیے یوسف علیہ السلام کے واقعات سے کہ انسان جو نظر رکھے، جو فوکس رکھے، جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں نا، اس کو وہ دیکھے اور اس کو شکر گزاری کرے۔ اگر زندگی میں جتنی بھی تکلیف اگر وہ گنتے بیٹھ جائے تو بھی بہت بڑی ناشکری بن جائیں گے، ناشکر گزار بن جائیں گے۔ اور شیطان کا جو وعدہ کر کے شیطان آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ اکثریت کو اپنے بندوں کو ناشکرا ہی پائیں گے، تو وہ پورا اسی میں انسان پورا شامل ہو جائے گا۔ تو کبھی بھی ایسا نہ کرے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دیا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے۔ پریشانیاں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی، بیماری بھی آتی، اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی حکمت، کوئی مصلحت، کوئی رحمت ہوتی ہے۔ آیت 101، اے میرے رب تو نے مجھے کچھ حکمت دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے۔ اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ بہت پیاری سی دعا ہے یہ کہ فاطر السماواتی والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آیت نمبر 101 کی آیت ہے، آپ لوگ بھی اس کو مارک کر لیجئے، ضرور پڑھا کریے گا کہ انہوں نے کہا اللہ سے اے اللہ، اے زمین آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کیا ہے؟ ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے، کارساز ہے۔
تو مجھے اسلام پر موت دے، یعنی کہ اس دین پر، جو اسلام پر ہم لوگ خاتمے کی دعا کرتے ہیں نا، تو یہ بہت بیسٹ دعا ہے کہ اسلام کے ساتھ خاتمہ ہو انسان کا، اور پھر مرنے کے بعد ایسا نہیں کہ کسی اور کے ساتھ ملا دے، بلکہ کس کے ساتھ ملا دے کہ مسلمان و الحقنی، یعنی کہ بہترین اور صالحین کے ساتھ ہمیں ملا دے، صالحین کا ساتھ عطا فرما۔ آیت 102 دیکھیں، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، یہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ، یعنی اس وقت یوسف کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اپنی ایک بات پر اتفاق کیا تھا، اور وہ مکر کر رہے تھے۔ آیت 104 دیکھیں، آیت 103 ہے، اور اکثر لوگ اگرچہ آپ خواہش کریں ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ اس آپ اس پر ان مکہ سے کوئی اجر نہیں چاہتے، ان مکہ والوں سے کچھ اجر نہیں چاہتے، یا قرآن تو سارے عالم کے لیے نصیحت ہے، اور آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ وہ ان پر سے گزرتے ہیں اور ان سے بے دھیانی کرتے ہیں، یعنی دھیان ہی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اور ان کے اکثر اللہ تعالیٰ پر اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ وہ مشرک ہی ہوتے ہیں۔ کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کوئی آفت آ جائے، یا اچانک ان پر قیامت آ جائے، یا اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یہی میری راہ ہے، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور وہ لوگ جنہوں نے میرا اتباع کی بصیرت پر، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اور آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی رسول بنا کر بھیجے ہیں، ان کی طرف وہی کرتے رہیں، اور بستیوں کے رہنے والے تھے وہ، کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ہو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے؟ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور وہ خیال کرنے لگے کہ اپنی مدد کے بارے میں انہوں نے جو بات کہی تھی کہ اس میں کہ وہ سچے نہ نکلے، تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر نجات ملی اس سے جسے ہم نے چاہا، اور ہم مجرم قوم سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ یقیناً ان کے قصے میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، ایک سیکھ ہے، ایک نشانی ہے۔ یہ قرآن کریم گڑی ہوئی بات نہیں، بلکہ اپنے پہلی کتابوں کی تصدیق اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو دراصل یہ قرآن کریم جو ہے ہدایت ہے، رحمت ہے، لقومی یومنون، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ہر ایک کے لیے قرآن کریم ہدایت نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم بھی کیا کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، لیکن جو ہے نا، بس اس میں فرق کیا ہے؟ جو اس کو ٹیڑھ پن سے اس کو اٹھائے گا، ٹیڑھے پن سے اس کو پڑھے گا، تو وہ اس قرآن کریم سے ہمیشہ پڑھ کے گمراہ ہوں گے، لیکن جو صدق دل سے، جو خالی دل سے، خالی دماغ سے اور ہدایت کی نیت سے اس قرآن کریم کو اٹھائیں گے، تو پھر کیا ہے، یہ قرآن کریم ان کو ہدایت تک پہنچائے گا، ہدایت کے راستے تک پہنچائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کریم کیا ہے، ہدیٰ ہے، ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، لقوم، ایسے قوم کے لیے یؤمنون، جو ایمان رکھتی ہے۔ قرآن کی سمجھ حاصل ہونا اور اس کے ذریعے سے راہ پانے والے ہو جانا اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، ایک خاص انعام ہوتا ہے، خاص اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قرآن سمجھ میں آنے لگتا ہے اسے، اور باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سمجھ میں آتے ہیں، اللہ نے جو فرمایا ہوتا ہے اس کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، تو یہی دین کی سمجھ ہے۔ قرآن اور سنت کی سمجھ کیا ہے؟ دین کی سمجھ کہلاتی ہے۔ ایسا نہیں کہا جا رہا کہ بہت بڑا کوئی عالم اور علماء اور مشائخ بن جائے، نہیں، قرآن سمجھنا ہی کیا ہے، یہی کیا ہے، انسان کو دین کا علم کہلاتا ہے۔ اگر انسان قرآن سمجھ لیتا تو یہی کیا ہے، دین کا علم ہے۔ قرآن اور سنت سمجھنا ہی دین کا علم ہے۔ سورہ الرعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع، جو بہت رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے، ان کے معنی صرف اللہ جانتا ہے، اور اس کے معنی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا یہ معنی نہیں ہے، اس کے معنی ہے، لیکن اللہ نے کسی کو بتائے نہیں، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب کی آیتیں ہیں،
اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ستونوں کو بغیر آسمان کے بلند کیے ہیں، یعنی اونچے کیے ہیں، تم انہیں دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر قائم ہوا اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، اور ہر ایک کا مقرر وقت تک کے لیے چل رہا ہے۔ وہ کام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات پر یقین کر لو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ثم استوى علی العرش، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں؟ عرش پر قائم ہوئے۔ تو استوى علی العرش کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر قرار پکڑا، ٹھیک ہے۔ محدثین کہتے ہیں اس کی کیفیت کیا بیان کی جا سکتی ہے، اسے کسی چیز کے ساتھ مثال دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو استوى علی العرش مانے اللہ تعالیٰ نے عرش پر قرار پکڑ لیا، بس اس کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر کیا ہوئے؟ مستوی ہوئے۔ اب چونکہ یہ غیب کی خبریں ہیں، اب کوئی اگر ان کے پیچھے لگتا ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ اس کو اندر کیا ہوتا ہے؟ گمراہی آتی ہے۔ تو جو غیب کی خبریں ہیں ان کے پیچھے انسان کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر واضح آیات، واضح احکامات ہیں، انسان کو وہ اپنی زندگیوں پہ لینا ہے۔ آپ اگر عرش کے پیچھے لگ جائے گا کہ وہ عرش کیسا ہے، نعوذ باللہ ایسا ہے ویسا ہے، اس کی لمبی لمبی تعویلیں، اسی پر کتابیں لکھ ڈالی، اسی پر بحث مباحثہ کر ڈالا، تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ ٹیڑھ اس کے اندر آ گئی۔ تو نہیں، یہ کیا ہے؟ غیب کی خبریں ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ قرآن کریم میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات ہیں اور ایک متشابہات ہیں۔ متشابہات یعنی کہ جس میں شبہ ہو، جس کا کنفرمیشن نہیں ہو، جس کا بارے میں جو یعنی غیب کی خبریں ہوں۔ تو یہ غیب کی خبر ہے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں بتایا ہے اتنا ہمیں لے لینا ہے۔ استویٰ علی العرش کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر قرار پکڑا، بس اتنا ہے۔ اور محدثین کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت نہ تو بیان کی جا سکتی ہے، نہ اسے کسی چیز کے ساتھ مثال فار ایگزامپل بھی دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس اتنا اس کے لیے علم ہمیں آنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 3۔ اور وہی ہے جس نے زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائے اور اس میں ہر قسم کے پھل کے دو دو جوڑے بنائے، وہ دن کو رات سے ڈھانپتا ہے، اور بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور فکر کرتے ہیں۔ یعنی یہ آیات، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قرآن کی جو یہ بھی آیات ہے، اس کے ذریعے سے بھی، اور کائنات میں جو پھیلی پڑی ہیں آیات، اور انسان کے اپنے نفس میں ہی جو آیات پھیلی پڑی ہیں، تو اس سے تو نصیحت وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جن کے پاس کیا ہے؟ جو غور فکر کرنے والے ہوں، جو یتفکرون کرنے والے ہوں، جو تدبر کرنے والے ہوں، جو یقین کرنے والے ہیں، جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں ہر قسم کے پھلوں کی دو دو جوڑے بنائے، ٹھیک ہے۔ اب پھلوں کے دو دو جوڑے کیا مراد ہے اس سے؟ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھل کے ہر دو دو جوڑے بنائے ہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نر اور مادہ کے دونوں جوڑے بنائے ہیں، دو دو جوڑے بنائے ہیں، جیسا کہ موجودہ تحقیقات نے اس کے بارے میں تصدیق بھی کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو درخت ہوتے ہیں یا پیڑ پودے ہوتے ہیں، اس میں بھی میلز اور فیمیلز ہوتے ہیں، تو وہ اپنی بیجوں کے ذریعے سے بیج ہوا کے ذریعے سے ادھر ادھر پھینکتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے اندر لیتے ہیں۔ تو یہ سائنٹسٹ سے پتہ چلتا ہے، تو یہ ابھی موجودہ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ تو اس طرح سے جو پلانٹس ہوتے ہیں اس کے اندر بھی میلز اور فیملز ہوتے ہیں، تو اس طرح سے وہ بھی کیا ہے؟ پیئر پیئر ہیں، جوڑا جوڑا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کیا ہے؟ پیئر پیئر بنائی، جوڑا جوڑا بنائی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ میٹھا اور کھٹا، سرد اور گرم، سیاہ اور سفید، اور اچھے ذائقے والے اور برے ذائقے والے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کیا ہے؟ پیئر پیئر بنائی ہے، جوڑا جوڑا بنائی ہے۔ جیسے دن ہے تو اس کا جوڑا رات ہے، جیسے چاند ہے تو اس کا جوڑا جو ہے نا سورج ہے، جیسے دنیا ہے تو اس کا جوڑا کیا ہوگا؟ آخرت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ پیئر پیئر ہے، مرد کا جو جوڑا ہے وہ عورت ہے، فیمیل پلانٹ کا جوڑا میل پلانٹ ہے، اسی طریقے سے۔ تو پھر دنیا میں ایک ذات ہے جو اس کا جوڑ نہیں ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ذات ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں لیس کمثلہ، کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں، اس کا کوئی جوڑ نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں۔ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑا بنایا ہے۔ تو جتنے بھی ان کے جو معبود ہیں ان کا سب کا جوڑ ہے نا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 4۔ اور زمین میں آپس میں ملے ہوئے ٹکڑے ہیں، اور انگور کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں جو جڑ سے ملے ہوئے ہیں اور جدا جدا، جو ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور ہم بعض کو بعض پھلوں پر میں فضیلت دیتے ہیں، بے شک اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین ہے، اور زمین میں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے، یعنی کہ کچھ زمین یہاں پہ لکھنؤ ہے، کچھ زمین جو ممبئی ہے، کچھ کیرلا ہے، کچھ جموں کشمیر ہے، کچھ راجستھان ہے، یہ سب آپس میں لیکن کیا ہے، ملے ہوئے تو ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہیں، لیکن آپ دیکھیں پانی وہی جاتا ہے، آب و ہوا وہی جاتی ہے، لیکن جو پیداوار ہوتی ہے وہ کیا ہے، مختلف ہوتی ہے، مختلف ذائقوں ہے، مختلف چیزیں پیداوار ہوتی ہیں۔ اب جیسے وہاں کے کشمیر کے سیب بہت فیمس ہے، اور لکھنؤ کے آم بہت فیمس ہے۔ اسی طرح سے کیرل کی الائچی بہت فیمس ہے، اسی طریقے سے آسام کی چائے پتی فیمس ہے۔ اب لکھنؤ والے کہیں نہیں چائے پتی تو لا ہم یہاں پہ اگا لیں، تو کیا اگ سکتا ہے نا؟ تو پاسبل نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین تو ملی ہوئی ہے آپس میں، لیکن کیا ہے، ملی ہونے کے باوجود بھی کیا ہے، آب و ہوا اور اس کی جو ہے نا اثرات کیا ہے، مختلف ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور انگور کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں جو جڑ سے ملے ہوئے ہیں اور جدا جدا ہیں، جو ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پانی سے ایک ہی سیراب ہونے کے باوجود بھی کیا ہے، ان کے ذائقے اور جو ہے کلر اور ان کے جو ہے سب چیز کیا ہے، مختلف ہے، سائز، کلر اور سب کچھ کیا ہے، مختلف ہے۔ کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی بٹھا ہے، کوئی بہت میٹھا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ نشانی کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ غور فکر کرا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم بعض کو بعض پھلوں میں فضیلت دیتے ہیں، یعنی کہ کچھ پھل ہیں، کچھ پھلوں کے اوپر ان کو فضیلت ہے، ذائقوں میں، ذائقوں کے لحاظ سے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ تعجب کریں تو ان کا یہ کہنا زیادہ عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے انکاری ہوئے، اور یہی لوگ ہیں کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی دوزخ والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہی بات ہے کہ جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم جب گل سڑ جائیں گے، بھورا ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو ہم کیسے نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے دوبارہ، ہمارا کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، ہمارا دوبارہ کوئی زندہ کیے جانا نہیں، یعنی کہ انہوں نے آخرت کا انکار کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ان کا یہ کہنا بھی تو کیا ہے، بہت عجیب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش کی مثال دی، کھیتی کی مثال دی، اور باغات کی مثال دی نا۔ ایک بارش برساتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر سوکھی بنجر زمین پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پانی کو نازل کرتے ہیں، اور پھر اس سے کیسے باغات اور پھل اور درخت اگاتے ہیں۔ تو پھر عقل اور غور رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ تو تم جس بات کا آج انکار کرتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ تو اس پہ قادر ہے کہ ایک بارش برسائے گا، اور سارے کے سارے کیا ہیں، سارے کے سارے انسان نکل کے کھڑے ہو جائیں گے زمینوں میں سے۔ تو اس پر انسان کو یقین رکھنا چاہیے، اور اگر انسان اپنی پیدائش پہ غور فکر کرے کہ کیا ہوتا ہے اور کیا بن جاتا ہے، تو کیا اللہ اس پہ قدرت نہیں رکھتا کہ انسان کو آخرت میں اٹھا کے کھڑا کر دے؟ بے شک میرا رب اس پہ قدرت رکھتا ہے۔ آیت 6 دیکھیں، اور وہ آپ سے بھلائی یعنی رحمت سے پہلے اور برائی چاہتے ہیں، اللہ حالانکہ ان سے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں، یعنی عذاب کی مثالیں گزر چکی ہیں، اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں بخشنے والا ہے، یقیناً آپ کا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کافی لوگ کہتے ہیں اس پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی یعنی صحیح راستہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہر مادہ جو کچھ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، اور رحموں میں کمی بیشی بھی، اور اس کے یہاں ہر چیز کی مقدار مقرر ہے۔ وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا، بہت بڑا، نہایت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی برابر ہے کہ تم میں سے کوئی آہستہ بات کہے یا بلند آواز سے کہے، اور جو رات کے اندھیرے میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس انسان کے لیے باری باری آنے والے یعنی فرشتے، اور اس کے آگے اور اس کے پیچھے سے، وہ اللہ کے حکم سے
اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی یعنی عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی خارساز نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے ہم سب کی یعنی انسانوں کی حفاظت کے لیے بھی مقرر کر رکھے ہیں، جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور کچھ فرشتے ہیں جو نگہبان ہیں اور ہر وقت نگاہ رکھتے ہیں ہمارے ہر عمل پہ، ہمارے ہر بولنے پہ، یعنی کہ کرامن کاتبین ہے جو مسلسل ہمارے پاس ہیں۔ اور پھر کچھ فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں، تو تمام طرح کی فرشتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کی ڈیوٹیاں بانٹ رکھی ہیں، سب اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کرتے ہیں۔ آیت 11 دیکھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ وہی ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بادل اٹھاتا ہے، اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے یعنی تسبیح پڑھتے ہیں، اور وہی کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے اور انہیں جن پر چاہے وہ گراتا ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی چال زبردست ہے۔ تو یہاں پر دراصل رات کا ذکر ہے، تو رعد وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جو گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو الرعد یہاں پہ جو لفظ آیا ہے، رعد ایک فرشتہ ہے جسے بادلوں پر مقرر کیا گیا ہے۔ تو جیسے بتایا نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام فرشتوں کی ڈیوٹیاں باندھ رکھی ہیں، تو کچھ فرشتے ہیں جو سورج کے پاس مقرر ہے، کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم میں مسلسل کھڑے رہتے ہیں، کچھ حفاظت کرنے والے ہیں، کچھ روح قبض کرنے والے ہیں، کچھ اللہ کے پیغامات دینے والے جبریل امین جیسے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کچھ ایسی فرشتے ہیں، تو ان میں سے ایک فرشتہ ہے کون؟ الرعد۔ رعد ایک فرشتے ہیں جسے بادلوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ وہ اللہ کے حکم کے مطابق بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہانک کر لے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک کام کرے ایک کام چھوڑ دے، نہیں، دونوں کام کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وہ کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں اور اپنے کام کو بھی سر انجام دیتے ہیں۔ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اگر ہم گھر کے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان کیا ہو جاتی ہے؟ تالے پڑ جاتے ہیں، زبان چلتی ہی نہیں، حلق سوکھ رہا ہے یا ہمارا منہ سوکھ رہا ہے نا۔ تو لیکن تسبیح کرنے کی عادت ڈالیں زبان سے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی تسبیح ہمیشہ ورد کرتے رہیں، اور پھر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کچھ بھی کام کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ ان سب جو ہے تسبیحات کا ذکر کرتے رہیں۔ تو جیسے یہ فرشتے ہیں، ان کا تو آپ دیکھیں ہم لوگوں کا تو ایک وقت ہے کہ رک جائے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے جیسے ہمارا سانس کا لینا ہوتا ہے، ویسے ان کی تسبیح ہوتی ہے اور مسلسل جاری اور ساری رہتی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ان کی تسبیحات نہیں رکتی ہے۔ کام بھی کرتے جاتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں رکتا ہے ان کا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 14۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، جبکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں، اور کافروں کی پکار سراسر گمراہی میں ہے۔ تو یعنی خوف اور امید کے وقت اسی ایک اللہ کو پکارنا صحیح ہے، کیونکہ وہی ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہو دعوت الحق، تو دعوت با معنی عبادت کے ہیں، یہاں پہ دعوت کے معنی عبادت کے ہیں، یعنی اسی کی عبادت جو ہے حق ہے اور صحیح، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی ہی عبادت کیا ہے؟ حق ہے اور صحیح ہے۔ اور یہاں پر شرک کرنے والوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال سے بات سمجھائی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، تو جیسے مثال کے طور پہ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ پانی کی مثال دی، اور آپ کے گھروں میں کہیں پہ جھاڑو ہے، کوئی انسان اگر جھاڑو سے مانگے کہ اے جھاڑو مجھے آج دن بھر کا کھانا دے دو، اب کھانا تو رزق میں تو لکھا ہی ہے، وہ کھانا تو آ ہی جائے گا، اب تو کیا پھر جھاڑو کو اٹھا کر کے ایک بڑے سے چبوترے پہ لگا دیا جائے، اس کے آگے مالے سجائے جائیں، اس کے آگے تبرک رکھے جائیں، تو کیا وہ جھاڑو معبود ہو گئی؟ بس ایسی مثال آج کے جو ہے جن کی عبادت کی جا رہی ہے، ان کے جو عبادت کرنے والے ہیں ان کی مثال ہے۔
تو جو کچھ بھی جو مانگے گا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھ رکھا ہے وہ تو مل کے رہے گا۔ اور پھر کیا انسان کیا ہو جاتا ہے، اس طرح سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو جو شرک کرنے والا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو پکارنے والا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دی ہے جیسے وہ کوئی شخص ہے پانی سے کہہ رہا ہے پانی میرے منہ میں آ جا، پانی میرے منہ میں آ جا، لیکن پانی کو تو نہیں پتا کہ اس کو کوئی پکار بھی رہا ہے۔ دوسری چیز، پانی کے اندر ایسی قدرت ہی نہیں، ایسی طاقت بھی نہیں کہ وہ پانی کسی کے منہ کے اندر پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور کافروں کی پکار تو سراسر صرف گمراہی ہے۔ کافر جو کفر کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ جن جن کو بھی آج اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، یہ تو صرف سراسر کیا ہے، گمراہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہی سج اور اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، خوشی سے ہو یا ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح شام سجدہ کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھیے آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ، اور کہیے پھر کیا تم نے اللہ کے سوا حمایتی بنا رکھے ہیں جو خود اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں؟ کہہ دیجئے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں؟ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق جیسی کوئی مخلوق بنائی ہے؟ انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق جیسی کوئی مخلوق بنائی ہے، اور پھر وہ مخلوق ان پر مشتبہ ہو گئی، یعنی کہ شبہ ڈالنے والی ہو گئی؟ تو کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ یکتا ہے، نہایت غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو ندی نالے اور اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلے، پھر سیلاب پھولا ہوا جھاگ اوپر لے آیا، اور ان میں سے بھی انہیں جنہیں زیور یا سامان بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں، اسی طرح کا جھاگ اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ جو جھاگ ہے وہ سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے بارے میں مثال لے کر آئے ہیں، یعنی حق اور باطل کا آپس میں ملاپ اور ٹکراؤ ہوتا ہے، تو باطل کو اسی طرح جماع اور مضبوطی نہیں ہوتی ہے جس طرح سیلاب کی ریلے کا جھاگ پانی کے ساتھ دھاتوں کا جھاگ جن کو آگ میں تپایا جاتا ہے، یعنی کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے واشنگ مشین دیکھی ہوگی، یا نا آپ نے کبھی سرف گھولا ہوگا ٹب میں، تو جب اپنے اس کو کپڑے میں ہلاتے ہیں نا، تو اس کو جب پانی میں ہلاتے ہیں بہت سارا سرف، تو کیا ہوتا ہے اوپر ببلس بہت سارے نکل آتے ہیں، جھاگ نکل آتے ہیں کچھ دیر کے بعد، لیکن جھاگ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کیا حقیقت کچھ نہیں ہوتا، ایک بس آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے۔ تو باطل کی مثال کیا ہے؟ بس جھاگ کی جیسی ہے۔ اور جو حق ہے وہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ پانی کیا ہے؟ حق ہے، وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور اس طرح سے جو جھاگ ہے وہ اوپر آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب بارش کا پانی ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے ببلس اور جھاگ ہوتے ہیں، کوڑا کچرا سب ہوتا ہے، وہ سب کیا ہے؟ باطل ہے، لیکن اوریجنل پانی، اچھا کوالٹی کا پانی نیچے رہتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو دھاتوں کا جو جھاگ ہے، یا جن کو آگ میں تپایا بھی جاتا ہے، دھاتوں کے ساتھ باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ مرجھا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے بیٹھ بھی جاتا ہے، یا اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں۔ تو باطل کی مثال بھی جھاگ کی طرح ہے، اور پانی، سونا، چاندی، تانبا، پیتل وغیرہ باقی رہ جاتے ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح حق باقی رہتا ہے، جس کے باوجود اور جس کو جو ہے وجود کو بھی اس کو زوال نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کے وجود کو زوال ہی نہیں، حق کے وجود کو زوال نہیں، لیکن جو باطل ہوتا ہے، جو جھاگ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے جو حق ہوتا ہے وہ باقی رہے گا، اور جو باطل ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لوگوں کو جو نفع دینے والا ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور جو لوگوں کے لیے نفع مند نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا مگر ان کے پاس اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، اور اتنا ہی اس کے ساتھ ہو، تو وہ ضرور اسے فدیہ میں دے دیں گے۔ یہی لوگ ہے کہ ان کی بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بھلا جو شخص جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، وہ اندھا جیسا ہے، وہ اندھے جیسا ہو سکتا ہے، بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کا
عہد پورا کرتے ہیں۔ اب آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 22 تک یہاں پر مومنوں کی جو 7 صفات، 7 کوالٹیز کا بیان ہے۔ پہلی کیا ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرتے ہیں، پہلی کوالٹی ہے، اور پختہ وعدہ نہیں توڑتے ہیں، اور جو جوڑتے ہیں وہ چیز جس سے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ جو جوڑتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو دوسری کوالٹی ہے، اور پھر تیسری کوالٹی کیا ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب سے بھی گھبراتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کے چہرے کی طلب کے لیے صبر کیا، یہ 4th کوالٹی سے۔ اور پھر 5th کوالٹی کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے چھپے اور کھلے علانیہ خرچ کرتے ہیں، یہ 6ٹھی کوالٹیز ہے۔ اور وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، یہ 7ویں کوالٹیز ہے۔ انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ آیت 23، جو کہ ہمیشہ کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہیں، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو، اس لیے کہ تم نے صبر کیا، لہٰذا آخرت کا گھر بہت خوب ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور وہ چیز قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور وہ زمین پہ فساد کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے، اور ان کے لیے آخرت کا گھر بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہے نپا تلا دیتا ہے، اور وہ کافر یعنی کافر دنیا کی زندگی پر اتراتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے۔ اور متاع یعنی سامان اور فائدہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ بالکل حقیر ہے، بالکل جیسے بالکل کچھ نہ کے برابر ہے۔ اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، قائم رہنے والی ہے، لیکن دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ختم ہو جانے والی ہے، اس کا کچھ بھی مطلب کہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جیسے ببلز ہوتا ہے، پانی میں جو ببلز ہوتے ہیں وہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ بس ہمیں لگتا ہے 3-4 منٹ کا، یا 5 منٹ رہ گیا، بہت زیادہ رہا، اور کیا ہو جاتا ہے؟ فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح دنیا کی بھی زندگی بس پانی کا بلبلہ ہے، وہ بھی کیا بس ختم ہو جانے والی ہے، اور کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 27 ہے۔ اور کافر کہتے ہیں ان کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ تو کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور اس شخص کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے، جو رجوع کرے، یعنی کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہدایت ایسی چیز نہیں جو سب کے پاس اپنے آپ چلی جائے، نہیں، جو رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اسی کے پاس کیا ہوتی ہے؟ ہدایت آتی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، اور آگاہ رہو اللہ تعالیٰ کے ہی ذکر سے اطمینان پاتے ہیں دل، ٹھیک ہے؟ تو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اکثر علماء کہتے ہیں اگر کسی کے بی پی ہائی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، یا ہارٹ پیشنٹ ہے، تو اس دعا کا کیا کرے؟ ورد کرے، اور پانی میں دم کر کے اس کو پی لے، تو انشاءاللہ شفا ہوگا۔ آیت 29، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ انہیں وہ پڑھ کر سنائے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، تو کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میری توبہ کرنا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے، یا اسے زمین قطع کی جاتی یعنی پھٹ جاتی، یا اس کے ذریعے سے مردے بول پڑتے، تو بھی یہ کافر لوگ ایمان نہ لاتے، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ کیا پھر ایمان والوں نے ابھی تک نہیں جانا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب ہی لوگ کو ہدایت دے دیتا، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے کرتوت پر انہیں آفت پہنچتی ہی رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی ہے، پھر انہیں پکڑ لیا، پھر میرا عذاب کیسا عبرتناک تھا، یعنی ایک سوالیہ انداز ہے۔ آیت 33 دیکھیں، بھلا
بھلا وہ جو ہر نفس کے اوپر یعنی کہ اعمال کے اوپر نگراں ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بھلا وہ اللہ جو ہر نفس کے اعمال کے اوپر نگراں ہے جو اس نے کیے ہیں، یعنی غیر اللہ کے جیسا کیا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں، تو کہہ دیجئے ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جو وہ نہیں جانتا ہے زمین میں، بلکہ تم اپنے باطل گمان سے شریک ٹھہراتے ہو، بلکہ کافروں کے لیے ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا ہے اور انہیں حق کے راستے سے روک دیا گیا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کے سائے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کا یہ انجام ہے جو متقی ہوئے، اور کافروں کا انجام آگ ہے، اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور کچھ گروہ ہیں جو اس کے بعض احکامات کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ شرک نہ کروں، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میری واپسی ہے، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں حکم بنا کر نازل کیا، اور اگر آپ آپ نے اس کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور بچانے والا نہ ہوگا۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے اور ہم نے انہیں بیوی بچوں والا بنایا، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ لا دکھائے۔ ہر وعدے کے لیے لکھا ہوا وقت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے، یعنی لوح محفوظ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کعبے کا طواف کر رہے تھے اور روتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے اللہ، اگر تو نے مجھے نیک بختوں میں لکھا رکھا ہے نا تو مجھے ان کے ساتھ ثابت قدم رکھ، اور اگر تو نے مجھے بدبختوں یعنی گناہ گاروں میں لکھ رکھا ہے تو اسے نیک بختوں یعنی کہ نیک بخت اور بخشے ہوئے لوگوں سے بدل دے، بے شک تو چاہتا ہے بے شک تو جو جاتا ہے مٹا دیتا ہے، اور ام الکتاب تیرے ہی پاس ہے۔ اس طرح سے صحابہ جو تھے دعائیں کیا کرتے تھے، تو اس انداز سے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 40، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں چاہے اس کا کچھ حصہ آپ کو دکھا دے، کیا آپ کو وفات دے دے، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، ہمارا کام حساب لینا ہے۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بلا شبہ ہم کفر کی زمین کو ہر طرف سے گھٹاتے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے، اس کا کوئی حکم رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 42، اور بے شک وہ لوگ بہت تدبیریں کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، بس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ساری تدبیریں، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہر نفس کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی کافی لوگوں کو یہ جنوا دے گا، یعنی بتلا دے گا، یعنی آخرت کا گھر کس کے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ ہر انسان نے جو کمایا ہے، جو اس کے نفس میں ہے، جو وہ کما رہا ہے، اور جلد ہی کافی لوگ جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے بہتر ہے۔ کافر تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا لیے آخرت میں کیا ہے، اچھا ہے، سورگ ملے گی، ہمیں اچھی جگہ جائیں گے، اچھی جگہ ٹھکانا ہے، لیکن کیا ہے وہ سب معلوم ہو جائے گا جیسے وہ وہاں پہنچیں گے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، آپ تو کہہ دیجئے آپ کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، اور وہ شخص بھی جسے کتاب کا علم ہے۔ سورہ ابراہیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ عظیم الشان کتاب ہے، ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکال لائیں، ان کے رب کی اجازت سے، غالب اور لائق تعریف کے راستے کی طرف۔ یعنی پیغمبر کا جو یہاں کام بتایا جا رہا ہے وہ ہدایت کا راستہ دکھانا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر انبیاء بھیجے، اور انبیاء کا کام کیا تھا؟ ہدایت کا راستہ، یعنی ہدایت کا کام دکھانا، ہدایت دکھانا، راستہ دکھانا، ہدایت کے راستے پہ لگا دینا، یہ ان کا کام تھا۔ لیکن اگر کوئی اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی
مشیت سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور چاہت سے ہوتا ہے۔ اور کیونکہ نا اصل ہادی، اصل ہدایت دینے والا تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اگر نہ ہو تو پیغمبر کتنا بھی وعظ کریں، نصیحت کریں، لوگ ہدایت کا راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور جس کی ایسی کئی انگنت مثالیں موجود ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت محبوب جو چچا تھے، تو ان کو بھی یہاں تک کہ وہ ان کی لاکھ خواہش کے بعد کہ وہ چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرے چچا کلمہ پڑھ لیں، لیکن انہوں نے نہیں پڑھا، اور حالانکہ انہوں نے بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور بہت ان کے لیے قربانیاں دی، لیکن وہ حالت شرک میں اس دنیا سے فوت ہو کے گئے۔ تو ہدایت جو نعمت ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے۔ ان کے رب کی اجازت سے اور غالب اور لائق تعریف کے راستے کی طرف۔ آیت 2 دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جس کا وہ سب کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے اور تباہی ہے، جو آخرت پر دنیا کی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن یعنی کمی اور عیب ڈھونڈتے ہیں، وہی دور کی گمراہی میں ہے۔ اور ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان میں یعنی انہی کی لینگویج میں بولنے والا بنا کر بھیجا تاکہ ان کے لیے کھول کر بیان کیا جائے، وہ کھول کر بیان کر دے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف نکال لاؤ، یعنی کہ علم کے پاس لے کر آؤ ان کو، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا، بے شک ان میں ہر صابر اور شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے دن یاد دلا، یعنی کہ شکر گزاری، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا تاکہ وہ شکر گزاری کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلانے کے لیے کہا گیا کہ اللہ نے جو تم پر انعام کیے، نعمتیں دی، ان کو یاد دلا تاکہ انسان کے اندر شکر گزاری پیدا ہو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو، جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو گے تو سب لوگ بھی زمین میں ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور لائق تعریف ہے۔ کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود، اور جو ان کے بعد ہوئے، جنہیں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ ان کے پاس ان کے رسول کی کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ میں دبا لیے اور بولے بے شک ہم اسے نہیں جانتے مانتے جو ہمارے ہاتھ بھیجا گیا ہے، جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا، ہم تمہیں اسی چیز کو نہیں مانتے جو تمہارے ساتھ میں یعنی کہ تمہارے ہاتھ بھیجا گیا، یعنی کہ رسول کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اسے بے چینی اور پریشان کن یعنی کہ پریشانی میں ڈالنے والا ہی سمجھتے ہیں، پریشانی میں ڈالنے والا شخص سمجھتے ہیں، ایسا ان کے قوم نے اپنے رسول کو جواب دیا۔ تو ان کے رسول نے کہا کیا تمہیں اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے، تو وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے جیسے بشر یعنی کہ ایک معمولی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم ان معبودوں کو سے رک جائیں اور جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، لہٰذا ہمارے پاس تو کوئی کھلی دلیل یعنی کوئی معجزہ تم لے کر آؤ۔ اس طرح سے ان کی قوم نے اپنے رسولوں سے جواب دیا۔ ان کے رسول نے ان سے کہا واقعی ہم تمہارے جیسے انسان ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس پر احسان کرتا ہے یعنی نبوت دیتا ہے، اور ہمیں اختیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ لا سکے، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل یعنی بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہمارے پاس کیا اجر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کریں جبکہ وہ ہماری راہیں دکھا چکا ہے۔ ہم ان تکلیفوں پر ضرور صبر کریں گے جو تم ہمیں دیتے ہو، اور توکل یعنی بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ چنانچہ ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد ہم ضرور تمہیں اس سرزمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، میری وعید یعنی سزا سے وہ ڈرا، اور انہوں نے فتح مانگی اور ہر سرکش یعنی ضدی ناکام ہوا۔
اس کے آگے جہنم ہے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ گھوٹ گھوٹ کر کے پیے گا مگر حلق سے نہ اتار سکے گا، اور ہر طرف سے موت اس کی طرف بڑھے گی جبکہ وہ مرے گا نہیں۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور اس کے آگے نہایت سخت عذاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے نیک اعمال کی مثال راکھ کی جیسی ہے جسے آندھی کے دن زور کی ہوا اڑا لے گئی۔ جو کچھ انہوں نے کیا یا کمایا وہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھیں گے، یہی پرلے درجے کی گمراہی، یعنی کہ انہوں نے گمراہی کی وجہ سے، یعنی کہ ان کے برے اعمال یعنی شرک کی وجہ سے ان کے سارے اعمال کیا ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ جیسے ایک کھلی جگہ پہ ایک راکھ ڈھیر ہوتی ہے نا، راکھ جو ہوتی ہے کتنی زیادہ لائٹ ویٹ ہو جاتی ہے نا، بالکل ہلکی سی، بالکل ذرا سی ہوا کی اس سے وہ اڑ جاتی ہے۔ تو تیز آندھی نے اس ہوا کو پورا چٹیل صاف کر دیا، اس راکھ کو پورا صاف کر دیا۔ تو یہی مثال ہے ایسے شرک کرنے والے لوگوں کی، کافروں کے اعمال کی، کہ ان کے نیک اعمال بھی کیا ہوتے ہیں، اڑا کے سب راکھ کی طرح صفا کر دیے جائیں گے۔ اور یہی کیا ہے، پرلے درجے کی گمراہی ہے کہ انسان ہو تو غلط لیکن اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے۔ ان سب کی کیا بات تھی کہ اپنے آپ کو یہ اپنے دین کو درست سمجھ رہے تھے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ آیت 19، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، بے شک ہم تو تمہارے رب تمہارے تابع ہیں، بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے، یعنی کہ تمہارے اتباع کرنے والے تھے، پھر کیا تم ہم سے اللہ تعالیٰ کا کچھ عذاب دور کر سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہیں ہدایت کرتے، اب ہمارے لیے برابر ہے چاہے ہم روئیں پیٹیں یا صبر کریں، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سب سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کی میں نے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی تو تم نے میری بات مان لی، چنانچہ تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا نہیں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو۔ یعنی ہم میں سے کوئی اس حالت میں نہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کر سکے۔ بلا شبہ میں تو اس کا انکار کرتا ہوں جو تم اس سے پہلے یعنی اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ہوگا آخرت میں۔ اور جس نے ساری زندگی شیطان جو ابلیس ہے، جس نے سب کو بہکایا، غلبلایا، بری راستے کی طرف رہنمائی کی، آخرت میں کیا کہے گا کہ میں نے تو تم کو ایسا حکم نہیں دیا تھا کہ تم بس چل ہی پڑتے، میری طرف سے بس تھوڑے سے ہلکے پھلکے وسوسے آتے تھے، لیکن تمہارے پاس تو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود تھی، دلائل موجود تھی، انبیاء کی احکامات موجود تھے، انبیاء کی پیغامات موجود تھے، اور تم نے اس کو نہیں دیکھا، اس کو تم نے نظر انداز کیا، اور میری ہلکی سی ایک وسوسوں پہ تم چل پڑتے تھے۔ تو میں نے تمہیں زبردستی نہیں کی، ملامت کرو اپنے آپ پر۔ اس طرح سے کون کہے گا؟ ابلیس کہے گا، جس نے ساری زندگی انسانوں کو بہکایا، گمراہ کیا۔ تو گمراہ کرنے والا اور گمراہ ہونے والے دونوں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ آیت 23، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اپنے رب کی اجازت سے ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہاں ان کی ملاقات کی جو دعا ہوگی وہ سلام ہوگی۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی، کہ وہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے اور اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اور کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ یعنی کفر یا شرک کی مثال ایک خبیث درخت کی جیسی ہے، اور اس سے زمین سے اکھاڑ دیا جائے اور اس کے لیے کوئی قرار یعنی کوئی مضبوط جمع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت سے یعنی کہ کلمہ توحید، یعنی قول ثابت سے مراد کیا ہے؟ کلمہ توحید۔ تو اللہ تعالیٰ
ایمان والوں کو قول ثابت سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، کن کو؟ جو ایمان والے ہیں ان کو، یعنی موت کے فوراً بعد ان کی قبروں میں جب فرشتے اور یعنی منکر نکیر ان سے یہ 3 سوالات پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، پہلا سوال، اور پھر دوسرا سوال کیا ہوتا ہے، تیرا دین کیا ہے، پھر تیسرا سوال کیا ہوتا ہے، تم اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جسے تمہاری طرف بھیجا گیا کیا کہتے ہو؟ تو ایمان والا اگر وہ ہوتا ہے تو وہ جواب دے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ، پہلا پہلا جو آنسر ہوتا ہے وہ کیا ہوگا کہ اللہ میرا رب ہے۔ دوسرا آنسر دے گا کہ جو میرا دین ہے وہ اسلام ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو بالکل واضح نشانیاں لے کر آئے تھے اور ہم ان پر ایمان لائے ہیں۔ جبکہ اس کے اپوزٹ جو گناہ گار ہوگا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو ان سوالوں کے وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اس طرح سے ثابت رکھتے ہیں، اور آخرت میں کس طرح سے یہ سوالوں کے جواب ہے نا، حشر کے دن۔ تو آخرت کے کئی مرحلے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا کی زندگی بہت بڑی ہے، نہیں، آخرت کی زندگی کیا ہے، بہت طویل ہے، بہت لمبی ہے، کئی مرحلے، کئی سٹیجز ہوں گے وہاں پر۔ تو پھر پہلا تو جو سب سے پہلا ہے وہ موت کا، پھر کیا ہے، پھر قبر کا ہے، پھر آخرت کا، پھر حشر کا، پھر پلسرات کا، ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لیکن جس نے لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس پہ جم گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے گا انشاءاللہ۔ آیت 28 دیکھیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لے جا اتارا، یعنی جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکا دے۔ تو کہہ دیجئے فائدہ اٹھا لو، پھر یقیناً تمہاری واپسی آگ کی طرف ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرے ان بندوں میں سے جو ایمان لائے ہیں وہ نماز قائم کرے، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ چھپا کر اور اعلانیہ طور پر وہ خرچ کرے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ کوئی سودے بازی نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی نازل کیا ہے، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے رزق کے طور پر پھل پیدا کیے ہیں، اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر یعنی تابع کیے ہیں جو لگاتار چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا ہے، اور تمہیں وہ چیزیں دی ہیں جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنو تو انہیں گن ہی نہیں سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ظالم نہایت ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھنا، تو اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگ گمراہ کیے ہیں۔ پھر جو میرا اتباع کرے یقیناً وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے بلا شبہ تو غفور الرحیم یعنی معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد ایک صحرائی وادی میں بسائی ہے، اور تیری معزز یعنی گھر کے پاس میں یعنی کعبے کے پاس میں، اور اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کرے، چنانچہ تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہونے والے کر دے، اور انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں۔ تو یہاں اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے بیان ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو جو ابھی اسماعیل کو دودھ پلاتی تھی بیت اللہ کے قریب زمزم کے پاس لا کر آباد کیا، اور ان دونوں کے پاس ایک تھیلے میں کھجورے اور ایک مشکیزم پانی رکھ دیا تھا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں نہ کوئی انسانی آباد تھا نہ کوئی پانی ہی موجود تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ کے عرض کرنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے۔ جب یہ کھجورے اور پانی ختم ہو گئے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان بے قراری کے عالم میں چکر لگائے۔ آخرکار اللہ کے حکم سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، پھر پانی کی وجہ سے یہاں قبیلہ جرہم بھی آباد ہو گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3364 اس کا نمبر ہے۔ آیت 38، اے ہمارے رب بے شک تو سب کچھ جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے پوشیدہ یعنی چھپ سکے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اسحاق عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب خوب دعا سنتا ہے۔ اے میرے رب مجھے میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، اور اے میرے رب میری دعا قبول فرما۔
اے ہمارے رب، جس دن اس حساب قائم ہوگا اس دن مجھے، میرے ماں باپ کو اور تمام مومنوں کو معاف فرمانا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مت خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں۔ وہ تو انہیں صرف اس دن تک مہلت دیتا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی قیامت تک کے دن کا، اور پھر وہ سب سر اٹھائے یعنی محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ ان کی نگاہیں اپنی طرف کی بھی نہیں کر سکیں گی، یعنی وہ ان کی جو نگاہیں اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکیں گی، اور ان کے دل خوف سے اڑے جا رہے ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو اس دن سے خبردار کر دیجئے جب انہیں عذاب آ لگے گا تو ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی مدت تک مہلت دیجئے تاکہ ہم تیری دعوت قبول کر لیں اور رسولوں کا اتباع کریں، یعنی ان کے کہنے پر عمل کر لیں۔ ان سے کہا جائے گا، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں، اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور تم پر واضح ہو چکا ہے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی ہیں، اور یقیناً وہ اپنی چالوں چل چکے ہیں، اور ان کی سب چالیں اللہ کی نظر میں ہیں، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں ان کی وجہ سے پہاڑ ہل جاتے چنانچہ آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ آپ کے اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین میں بدل جائے گی اور آسمان بھی، اور لوگ اللہ واحد یعنی قہر والے کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو زمین کیسی ہو جائے گی قیامت والے دن؟ اس زمین سے دوسری زمین بدل جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہی آسمان اور زمین اپنی اپنی صفات کے اعتبار سے بدل جائیں گے، یعنی اس کا معنی یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا کہ جس دن یعنی قیامت کے دن یہ زمین دوسری زمین میں بدل جائے گی اور آسمان بھی، تو یعنی یہ جو زمین اور آسمان ہے نا اپنی صفات کے اعتبار سے بدل جائیں گے، چینج ہو جائیں گے، نہ یہ زمین رہے گی اور نہ یہ آسمان، زمین بھی کوئی اور ہوگی اور آسمان بھی کوئی اور۔ حدیث میں ہے، قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، چپٹی ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2790 اس کا نمبر ہے۔ آیت 49، اور اس دن آپ تمام مجرم یعنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپتی ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اس کے عمل کی جزا دے دے جو اس نے کمایا ہے، بے شک بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں ڈرایا جائے اور تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ بے شک وہی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، معبود ہے، تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ سورہ ہجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی۔ الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔